बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। नवीं जमात के लिए तारीख़ के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है भारत को दरपेश दाखिली मसाइल। पिछले सबक में हमने सन 1960 के बाद के वाक़यात का मुताला किया। इस सबक में हम भारत को दरपेश कुछ दाखिली मसाइल पर गौर करने वाले हैं। अलहदगी पसंद तहरीक, शुमाल मशरक़ी भारत का मसला, नक्सलवाद, फ़िरक़ा परस्ती, इलाक़ायत, इस तरतीब से हम इन मसाइल का मुताला करने वाले हैं। गुज़िश्ता सेशंस में हम पंजाब में बेचैनी और शुमाल मशरक़ी भारत के मसाइल का मुताला कर चुके हैं। अब हम नक्सलवादी तहरीक, फ़िरक़ा परस्ती और इलाक़ायत जैसे मसाइल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। दाखिली मसाइल से क्या मुराद है? गैर मुल्की हमलों से मुल्क की हिफाजत करना और मुल्की सरहद का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क का बुनियादी मफाद होता है। भारत की भी एक कोशिश है कि गैर मुल्की हमलों से मुल्क की हिफाजत हो, मुल्की सरहद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसके साथ ही दाखिली बदनज़मी से मुल्क की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। दाखिली बदनज़मी मुल्क की सरहद के अंदर पाई जाने वाली बदनज़मी। अंदरूने मुल्क मसाइल, इनसे मुल्क की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह गैर मुल्की हमलों से बचाव की कोशिश की जाती है, इसी तरह अंदरूने मुल्क पैदा होने वाले मसाइल और बदनज़मी से मुल्क की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। इस सबक में हम भारत को दरपेश दाखिली मसाइल का मुताला करेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत को दरपेश दाखिली मसाइल में सबसे पहले हम बात करेंगे नक्सलवादी तहरीक की। चीन के रहनुमा माओ जे तुंग से तहरीक पाकर मगरिबी बंगाल के ज़िले दार्जिलिंग में नक्सलबारी के मकाम पर इस तहरीक का आगाज हुआ। कम ज़मीन रखने वाले किसानों और ज़रई मज़दूरों पर मुश्तमिल इस तंजीम ने 1967 में नक्सलबारी इलाके की कुछ ज़मीनों के गिरदोपेश लाल परचम गाड़कर फसलों पर कब्ज़ा कर लिया और इस इलाके को नक्सलवादियों ने आज़ाद इलाका होने का ऐलान कर दिया। इस बगावत से हौसला पाकर जो तहरीकें शुरू हुईं, उन्हें नक्सलवादी तहरीकें कहा जाता है। नक्सलवादी तहरीक की शुरुआत हुई मगरिबी बंगाल के ज़िले दार्जिलिंग में नक्सलबारी के मकाम से। कम ज़मीन रखने वाले किसानों और ज़रई मज़दूरों पर मुश्तमिल इस तंजीम ने 1967 में नक्सलबारी इलाके की कुछ ज़मीनों के गिरदोपेश लाल परचम गाड़कर फसलों पर कब्ज़ा कर लिया। इस इलाके को नक्सलवादियों ने आज़ाद इलाका होने का ऐलान कर दिया।
اس بغاوت سے حوصلہ پا کر جو تحریکیں شروع ہوئیں انہیں نکسل وادی تحریکیں کہا جاتا ہے۔ نکسل وادی تحریک کے آخر مقاصد کیا تھے؟ زمینداروں کے ہاتھوں معاشی استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے زرعی کمیٹیاں قائم کرنا، بڑے زمینداروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، انہیں لوگوں میں تقسیم کر دینا، نکسل وادی تحریک کے یہ چند مقاصد تھے۔ تو آپ جانتے ہیں زمیندار مختلف طریقوں سے غریب کسانوں کا استحصال کیا کرتے تھے، لہٰذا زمینداروں کے ہاتھوں اس معاشی استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے زرعی کمیٹیاں قائم کرنا، جو بڑے زمیندار ہیں جن کے پاس بڑی زمینیں ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دینا، یہ مقاصد تھے نکسل وادی تحریک کے۔ ابتدا میں نکسل وادی تحریک کا مرکز مغربی بنگال تھا۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ مغربی بنگال کے ضلع دارجلنگ میں نکسل باری کے مقام پر اس تحریک کا آغاز ہوا، تو شروعات میں نکسل وادی تحریک کا مرکز مغربی بنگال تھا۔ یہ تحریک آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری، وشاکھاپٹنم کے کچھ حصوں، تلنگانہ کے کریم نگر اور عادل آباد، چھتیس گڑھ کے بستر، راجنانند گاؤں، سکما، مہاراشٹر کے گڑچرولی، بھنڈارا، چندرپور کے کچھ حصوں، مدھیہ پردیش کے بالا گھاٹ، منڈلا، اوڈیشہ کے کوراپوٹ تک پھیل گئی۔ تو ہم نے دیکھا نکسل وادی تحریک کی ابتدا مغربی بنگال کے نکسل باری کے مقام سے ہوئی۔ ابتدا میں اس تحریک کا مرکز مغربی بنگال تھا۔ دھیرے دھیرے یہ تحریک ملک کی دیگر ریاستوں میں پھیل گئی۔ یہ تحریک آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری، وشاکھاپٹنم کے کچھ حصوں، تلنگانہ کے کریم نگر اور عادل آباد، چھتیس گڑھ کے بستر، راجنانند گاؤں، سکما، مہاراشٹر کے گڑچرولی، بھنڈارا، چندرپور کے کچھ حصوں، مدھیہ پردیش کے بالا گھاٹ، منڈلا، اوڈیشہ کے کوراپوٹ تک پھیل گئی۔ اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے پیپلز لبریشن گوریلا آرمی PLGA نامی مسلح تنظیم قائم کی۔ ان کی جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ تو PLGA یعنی پیپلز لبریشن گوریلا آرمی، یہ ایک مسلح تنظیم ہے اور آج بھی اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے ان کی جدوجہد جاری ہے۔ بھارت کو درپیش داخلی مسائل میں اب ہم بات کریں گے فرقہ پرستی کی۔ فرقہ پرستی جسے انگریزی میں کہتے ہیں کمیونلزم۔ آپ جانتے ہیں بھارتی سماج میں مختلف زبانیں، مذاہب، تہذیبیں، رسم و رواج اور روایات ہیں۔ یہ تنوع ہماری تہذیبی شان ہے۔ گوناگوں تاریخی ورثہ رکھنے والے علاقے ہمارے ملک میں ہیں، ان میں تنوع کا لین دین ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں برسہ برس سے رہنے والے ان مختلف قوموں میں اتحاد کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔
इसी में हमें भारतीय समाज में पाई जाने वाली यकजहती नजर आती है। भारत दुनिया का एक अहम मजहबी गैर जानिबदार यानी सेक्युलर मुल्क है। फिरका परस्ती हमारे मुल्क की यकजहती को दरपेश एक संगीन मसला है। फिरका परस्ती की बुनियाद में तंग जहन मजहबी तफाखुर यानी एहसास बरतरी कार फरमा होता है। अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क में फिरका परस्ती के बीज बोए। उन्होंने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार की। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। वो अलग अलग तरीक़े से त्यौहार और तक़रीबात मनाते हैं। उनकी इबादत और पूजा पाठ के तरीक़े मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग सदियों से हम आहंगी के साथ यहाँ रहते आए हैं। ये तनव्वो हमारी तहजीबी शान है। हमारे मुल्क में हर शख्स को अपने या अपनी पसंद के मज़हब की पैरवी करने की आज़ादी है। मज़हब की बुनियाद पर अफराद में तफरीक नहीं की जाती है। किसी मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोगों का रहना और अपने अपने मज़हब पर नाज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब मज़हबी तफाखुर शिद्दत इख्तियार कर लेता है तब उसकी नौइयत बदल जाती है और वो बेजा तफाखुर में तब्दील हो जाता है। जब मजहबी तफाखुर शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो ऐसी सूरत में हर शख्स को सिर्फ अपना ही मजहब आला और दूसरों का मजहब अदना महसूस होने लगता है। इससे मजहबी अंधापन पैदा होता है। मजहबी अंधापन फिरका परस्ती की बुनियाद है। मजहबी अंधेपन की वजह से वसीतर मुल्की मफादात फरामोश हो जाते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का एतमाद एक दूसरे पर से उठ जाता है। वो एक दूसरे को मशकूक नज़रों से देखने लगते हैं। एक दूसरे के त्योहारों में भी शरीक होने से गुरेज करते हैं। मजहबी अंधेपन के कई नुकसानात हैं। मुल्क का शहरी होने की हैसियत से अपने जायज़ मुतालबात और हुकूक के लिए मुनज़्ज़म होना भी नामुमकिन हो जाता है। मजहबी अंधेपन की वजह से गिरदो पेश के वाक़यात और इंसानों की तरफ देखने का नज़रिया भी मनफी तौर पर तब्दील हो जाता है। कुछ लोग माशी और समाजी मसाइल को भी अपने मजहब की ऐनक से देखते हैं। हर मजहब के कुछ लोगों को ये लगता है कि हम एक मखसूस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए सियासी एतबार से हम बेवज़न हैं और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। ऐसी हालत में वो अपने मजहब और हम मजहब लोगों के तई हसास हो जाते हैं। अपने मजहब के बारे में किसी के कुछ कहने या मजहबी अलामात की दानिस्ता या नादानिस्ता बेहुरमती पर फसादात भड़क उठते हैं। कुछ लोग माशी और समाजी मसाइल को भी अपने मजहब की ऐनक से देखते हैं। मिसाल के तौर पर
ایک مخصوص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ہی اپنے یہاں نوکری دینا، اس کے علاوہ دیگر مذاہب کی تقریبات میں شرکت نہ کرنا۔ تو جب ایسا ہوتا ہے اس وقت ہر مذہب کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایک مخصوص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے سیاسی اعتبار سے ہم بے وزن ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، حکومت ہمارے ساتھ جانبداری برت رہی ہے۔ ایسی حالت میں وہ اپنے مذہب اور ہم مذہب لوگوں کے تئیں حساس ہو جاتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں کسی کے کچھ کہنے یا مذہبی علامات کی دانستہ یا نادانستہ بے حرمتی پر فسادات بھڑک اٹھتے ہیں۔ جب فسادات بھڑک اٹھتے ہیں تو سینکڑوں بے گناہ مارے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کی عوامی املاک تلف ہو جاتی ہیں، امن عامہ برباد ہو جاتا ہے۔ فسادات کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، آپسی دوریاں بڑھتی ہیں اور باہم اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ فرقہ پرستی کے انتہائی خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ فرقہ پرستی کی بنیاد پر فسادات میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کی عوامی املاک کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب فسادات بھڑک اٹھتے ہیں تو اس میں عوامی املاک بھی تلف ہوتی ہیں، بسیں جلائی جاتی ہیں، ٹرینیں روکی جاتی ہیں، امن عامہ برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، آپسی دوریاں بڑھتی ہیں اور باہم اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ انسانوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہی باہمی زندگی کی بنیاد ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں تعصب اور غلط فہمی بھی تصادم کا سبب ہو سکتی ہے۔ اعتماد ٹوٹنے پر سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ سماجی ہم آہنگی کے بغیر قومی یکجہتی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر سماج میں رہنے والے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، ان میں ہم آہنگی نہیں ہے، تو پھر ملک میں قومی یکجہتی کی فضا بھلا کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ قومی یکجہتی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مذہبی فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اسی مقصد کے لیے ہمیں ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے تہواروں اور تقریبات میں شرکت کرنا چاہیے۔ ہم سب مل کر رہے تو مضبوط ہمارا ہندوستان ہوگا۔ ہمیں اپنے سماجی مسائل کی طرف منطقی انداز سے دیکھنا چاہیے، ان مسائل کو مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ سماجی مسائل مثلاً غریبی، بے روزگاری، تعلیمی مسائل، آلودگی کے مسائل، یہ سب سماجی مسائل ہیں، انہیں مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے بلکہ منطقی انداز سے انہیں دیکھنا چاہیے۔ مذہبی ہم آہنگی میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے پس پشت کون سی معاشی، سیاسی اور تاریخی وجوہات ہیں؟ ہمیں ان سوالوں کی تحقیق کرنا چاہیے۔ فرقہ واریت کا خاتمہ کرنے کے لیے
قومی یکجہتی کو فروغ دینے کا یہی ایک راستہ ہے۔ بھارت کو درپیش داخلی مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے علاقائیت، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریجنلزم۔ علاقائیت سے کیا مراد ہے؟ علاقائیت یعنی اپنے علاقے کے تئیں بے جا تفاخر کا احساس۔ مثلاً بنگالی یا مراٹھی ہونے کے طور پر اپنی پہچان بتانا ایک الگ بات ہے، لیکن میں بنگالی، میں مراٹھی اور دیگر علاقے کے لوگوں سے اعلیٰ ہوں، یہ جذبہ اپنی علاقائیت کے بے جا تفاخر کا اظہار ہے۔ اپنے علاقے سے متعلق اپنائیت کے احساس کو بے جا علاقائی تفاخر کی وجہ سے منفی نوعیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس ریاست میں رہتے ہیں، اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، وہاں کی مختلف چیزوں سے ہم اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً مہاراشٹر میں رہنے والے مہاراشٹر سے اپنی اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے علاقے سے متعلق اپنائیت کا یہ احساس جب خامخواہ یعنی بے جا علاقائی تفاخر کی وجہ بنتا ہے تو یہ منفی نوعیت اختیار کر لیتا ہے۔ اپنے علاقے سے محبت کرنا ایک فطری امر ہے، لیکن اسے منفی احساس میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ علاقائی تفاخر کیوں پروان چڑھتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ملک کی ترقی میں عدم توازن کی وجہ سے علاقائی تفاخر پروان چڑھتا ہے۔ آزادی کے بعد بھی معاشی ترقی کے حصول کے آغاز میں کچھ ریاستوں میں زیادہ ترقی ہوئی اور کچھ ریاستیں اقتصادی طور پر پسماندہ رہیں۔ مثلاً مہاراشٹر، گجرات، پنجاب، تامل ناڈو جیسی ریاستیں اقتصادی طور پر کافی ترقی یافتہ ہو گئیں، لیکن اڈیشہ، بہار اور آسام جیسی ریاستیں اقتصادی اور صنعتی اعتبار سے غیر ترقی یافتہ رہ گئیں۔ آزادی سے قبل غیر ملکی حکومت نے بھارت کا خوب معاشی استحصال کیا تھا۔ آزادی کے بعد بھارت کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی کا آزادی کے بعد ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے معاشی حکمت عملی اختیار کی گئی، جس کا مطالعہ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے۔ آزادی کے بعد معاشی ترقی کے حصول کے آغاز میں کچھ ریاستوں میں زیادہ ترقی ہوئی اور کچھ ریاستیں اقتصادی طور پر پسماندہ رہیں۔ مثلاً مہاراشٹر، گجرات، پنجاب، تامل ناڈو، یہ وہ ریاستیں ہیں جو اقتصادی طور پر کافی ترقی یافتہ ہو گئیں۔ آزادی کے بعد معاشی ترقی کے حصول کے آغاز میں کچھ ریاستوں میں زیادہ ترقی ہوئی اور کچھ ریاستیں اقتصادی طور پر پسماندہ رہیں۔ مثلاً مہاراشٹر، گجرات، پنجاب، تامل ناڈو، یہ وہ ریاستیں ہیں جو اقتصادی طور پر کافی ترقی یافتہ ہو گئیں۔
آزادی کے بعد بھی معاشی ترقی کے حصول کے آغاز میں کچھ ریاستیں اقتصادی طور پر پسماندہ رہیں۔ اڈیشہ، بہار اور آسام جیسی ریاستیں اقتصادی اور صنعتی اعتبار سے غیر ترقی یافتہ رہ گئیں۔ معاشی یا اقتصادی ترقی اور اصلاحات ملک کی ترقی کی بنیاد ہیں، لہٰذا جس ریاست میں اقتصادی ترقی کا حصول ہوتا ہے وہ ریاست تعلیم، صحت اور ثقافت کے شعبوں میں بھی ترقی کرتی ہے۔ تو معاشی ترقی بہت ضروری ہے۔ دیگر شعبوں میں ترقی کا تعلق معاشی ترقی سے ہے۔ جن ریاستوں میں اس قسم کی ترقی نہیں ہوتی وہاں تعلیم اور شہری سہولیات کے لحاظ سے بھی پسماندگی ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ریاستوں میں لوگوں کو دستیاب مواقع دیگر ریاستوں کو فراہم نہیں ہوتے۔ یہ ریاستیں تعلیمی پسماندگی، افلاس اور بے روزگاری جیسے مسائل سے نبردآزما رہتی ہیں۔ ان ریاستوں میں رہنے والے لوگوں میں یہ احساس پنپتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں ترقی کے ثمرات سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یہیں سے ریاستوں کے درمیان ہم آہنگی کا خاتمہ ہوتا ہے، جس کا منفی اثر قومی یکجہتی پر پڑتا ہے۔ لہٰذا جس معاشی عدم توازن کی وجہ سے اس ہم آہنگی کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی معاشی عدم توازن کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ ملک میں مختلف علاقوں کے درمیان معاشی عدم توازن کی وجہ سے ہم آہنگی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ مختلف منصوبوں کے ذریعے، مختلف اسکیمز کے ذریعے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ یہ علاقائی عدم توازن ختم ہو۔ علاقائیت کی لپیٹ میں ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ دونوں ریاستیں آ سکتی ہیں۔ ترقی یافتہ ریاستوں کے ذہن میں اپنے ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے ہمارے علاقے کی تاریخ اور ثقافت ہی اعلیٰ ہے، یہ احساس برتری پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر ترقی یافتہ ریاستوں کے لوگوں کو خود سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنی ترقی کے فوائد میں وہ ان غیر ترقی یافتہ ریاست کے لوگوں کو شامل نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف پسماندہ علاقے کے لوگوں کو اپنی منظم قوت تیار کرنے کے لیے ان میں علاقائی تفاخر بیدار کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے وہ مقامی روایات اور ثقافت پر فخر کر کے اپنی انفرادیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علاقائیت کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور قومی یکجہتی کو ضرر پہنچتا ہے۔ ملک کی ترقی میں عدم توازن کو کم کر کے بے جا علاقائیت کے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس سبق میں ہم نے بھارت کو درپیش چند داخلی مسائل کا مطالعہ کیا ہے۔
ان مسائل کے علاوہ ملک کو آبادی، صفائی، زراعت اور کسانوں کے مسائل، افلاس، رہنے کے لیے گھر اور 2 وقت کی روٹی جیسے کئی مسائل آج بھی درپیش ہیں۔ ہم نے اس سبق میں پنجاب میں بے چینی، شمال مشرقی بھارت کا مسئلہ، نکسلوادی تحریک، فرقہ پرستی اور علاقائیت جیسے بھارت کو درپیش داخلی مسائل کا مطالعہ کیا۔ ہم ان مسائل کو حل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترقی کی جانب ہماری پیش رفت جاری ہے۔ اگلے سبق میں ہم معاشیات کے شعبے میں ترقی کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔